होगा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और इस तारीख़ से कौन सा ऐसा मुसलमान होगा, दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो इस करबो बला की इस तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होगा, इस तारीख़ की, इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होगा। एक दुख भरी दास्तान है, एक करब की, एक बला की, एक मुसीबत की दास्तान है जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत पर बीती, उन पर गुजरी। लेकिन ये सिर्फ करबो बला की दास्तान ही नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के रास्ते में, उनकी तालीमात के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर देने, अपने माल औलाद को, अपने जान माल को, सब चीज़ों को कुर्बान कर देने की एक ऐसी आला तरीन मिसाल है कि शायद ही पूरी इंसानी तारीख़ ने इस किस्म का कोई दिन और इस किस्म की कोई मिसाल देखी हो। आज 10 मुहर्रमुल हराम इंतहाई क़ीदत का दिन है, एक गम का इजहार करने का भी दिन है और कहीं ना कहीं बतौर मुसलमान अपने अंदर झांकने का भी दिन है कि क्या आज हम बतौर मुसलमान ऐसे ही मुसलमान हैं, ऐसे ही शख्स हैं, ऐसे ही फ़र्द हैं कि जैसे अल्लाह हमें चाहता है, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, या जैसा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने किरदार से, अपनी ज़िंदगी से और अपनी ऐसी अजीम शान क़ुरबानी से करके दिखा दिया कि ऐसी क़ुरबानी की मिसाल ना तो इंसानी तारीख़ में, सिर्फ मुसलमानों की तारीख़ में नहीं, इंसानी तारीख़ में ना तो कभी ऐसी क़ुरबानी की मिसाल थी, ना है और ना ही ता क़यामत कभी ऐसी आ सकेगी। जो आज 10 मुहर्रमुल हराम के हुर्मत वाले दिन, इस अक़ीदत वाले दिन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपनी महब्बत का, अपने अक़ीदत का और उनकी शहादत में अपने ग़म का, अपने दुख का इजहार करने के लिए ये आज एक ख़ास प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में जो है ला रहे हैं। अपनी एक हम्बल सी, अपनी एक छोटी सी, एक आजिज़ाना इनकिसारी के साथ कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन आली मर्तबत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कुछ ना कुछ ऐसी याद के हवाले से कंट्रीब्यूट कर सकें कि जो इस प्रोग्राम के सुनने वालों को, पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम के देखने वालों को, उन तक इस दिन का असल मकसद, इस दिन का असल पैगाम क्या है, उसके हवाले से कुछ ना कुछ कम अज़ कम आगाही पहुंच सके। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और मैं ज़रूर उसको आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उजागर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में, उम्मत मुस्लिमा में अमूमी तौर पे और पाकिस्तान में बरसग़ीर में ख़ुसूसी तौर पे जो मजहबी हम आहंगी है, जो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी है, उसके पैगाम को भी आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके उजागर करना चाहिए। और जिस क़ुरबानी की आला तरीन मिसाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत ने एक मुक़र्रर कर दी, जो उन्होंने एक रक़म कर दी, हम तो उसकी उस क़ुरबानी की भी खाके पाक को छू नहीं सकते। लेकिन बतौर एक इंसान, बतौर एक मुसलमान, हमारे अंदर ये हक़ की राह में क़ुरबानी देने का जज्बा किस तरह उजागर हो सकता है, हम अपने नफ्स को किस तरह से हक़ की राह के ताबे कर सकते हैं, अल्लाह की राह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह के ताबे किस तरह कर सकते हैं। आज मेरे पास इस प्रोग्राम में बहुत मोतबर हस्तियाँ, बहुत मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। मेरे ज़्यादा बात करने से निस्बत मैं चाहूँगी कि मैं उनकी ज़बानी सुनूँ कि आज 10 मुहर्रमुल हराम के दिन की क़द्र व क़ीमत क्या है और इस दिन पे अपने ग़म का, अपने दुख का इजहार करने के साथ साथ वो सब चीज़ें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो एक सीरत है, जो उनकी किरदार है, उनको हम अपने अंदर किस तरह, जिस हद तक भी मुमकिन हो वो ढाल सकते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब
साहब खानम सैयदा तैयबा बुखारी साहिबा, ये हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब, एक बड़े मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शहद बानो वाला जाही साहिबा, मुल्क की मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और एक बड़ा बेहतरीन मकाम रखती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। अल्लामा डॉक्टर अशफाक साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, अल्लामा इकबाल फरमा गए कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और ये हर करबो बला का जो ये दिन है 10 मुहर्रमुल हराम, हम हर साल इस पर अपने गम का भी अपने दुख का भी इजहार करते हैं। इमाम हुसैन और अहले बैत की शहादत के उनके हुजूर हम अपना एक जितना भी हो सकता है एक नजराना पेश करते हैं। लेकिन इस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का असल मकसद क्या है और इसकी मुसलमानी तारीख़ में और इंसानी तारीख़ में अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि इस तवस्सुत से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि मेरा भी दिल था कि मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से शुरू करूँ। देखें, हर कौम के कुछ हीरोज़ होते हैं, कुछ रहनुमा होते हैं। पूरी कौम उन रहनुमाओं को यानी उनकी इत्तिबा करती है, उनको मानती है, उन पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान में देखें, हमारे पास 2 शख्सियात ऐसी हैं कि हम बतौर पाकिस्तानी कौम उन पर इत्तिफ़ाक़ कर सकते हैं। एक है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना और दूसरी शख्सियत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से हम बहुत कम जानते हैं, हम पाकिस्तानी कौम बहुत कम जानते हैं। ये बदकिस्मती है। मिस्र के एक डॉक्टर है, डॉक्टर रजा जबर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अरबी फैकल्टी के डीन थे जब मैं वहाँ से भी ऑनर्स कर रहा था जी। उसने एक जुमला कहा था ताकि वाज़ेह हो सके कि हम किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। उसने एक जुमला कहा था 9 नवंबर को, कहा कि अल्लामा इकबाल मेरे नज़दीक वादी मुक़द्दस तौआ है। वो वादी मुक़द्दस तौआ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुँचे तो खुदा ने कहा अपनी जूते उतार दें चूँकि ये बहुत मुक़द्दस जगह है। तो उसने कहा कि मेरे नज़दीक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वादी मुक़द्दस तौआ है। मैं जब भी इस शख्सियत के कलाम को पढ़ता हूँ अपनी जूते उतारता हूँ। मैं ख़ुद मौजूद था, मैंने जब इत्तिफाक से नज़र की तो उसके जूते उतरे हुए थे जब वो ख़िताब कर रहा था। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ कराता है तो वो इस अंदाज से कराता है। फ़ारसी में उसने एक कसीदा लिखा है, ये रमूज़ बेखुदी में है। उसका पहला शेर ये है कि ऊन इमाम आशिका पुर्रे बुतूल सर्व आज़ादी ज़े बुस्तान रसूल। वो कहते हैं कि सैयद शुहदा आशिकों के इमाम हैं। और उसके बाद कहा पुर्रे बुतूल, तारुफ़ किया माँ के ज़रिए से कि ये फ़ातिमा का बेटा है। और मैं हैरान हूँ इस आदमी की फ़िक्र पर। मैं ख़ुद वहाँ पर दमस्कस यूनिवर्सिटी में कभी कभार लेक्चर देता हूँ तो मैं इस शख्सियत का तारुफ़ बहुत यानी बहुत अच्छे तरीके से कराता हूँ कि इसकी फ़िक्र वाक़ईन बहुत आगे है। उसके बाद क्या कहते हैं, सर्व आज़ादी ज़े बुस्तान रसूल, बाग़ नबूवत में आज़ादी का सबसे बुलंद तरीन दरख्त जो है वो हुसैन है। यानी अगर आपने आज़ादी का दर सीखना है, हुर्रियत का दर सीखना है तो आप सैयद शुहदा से सीख सकते हैं। एक और भी उसने तारुफ़ी शेर कहा है, इंशाअल्लाह वो आपसे गुफ्तगू में उस पर मैं रोशनी डालूँगा, जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़ईन हम उसको अगर कहें कि सिर्फ़ वो एक इस्लामी शख्सियत है, ये आपकी शख्सियत के साथ जुल्म है। हमें चाहिए मुसलमानों को कि हम सैयद शुहदा को ऐसे पेश करें कि तमाम इंसानियत उस शख्सियत से दर्स ले सके। जोश मलियाबादी ने बहुत अच्छा कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मुसलमान का नहीं कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। मैं कहता हूँ हर कौम पुकारेगी नहीं, हर कौम इस बात पे इफ्तिखार करेगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके इमाम हैं। बहुत खूबसूरत बात है। सैयदा शहद बानो साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। आपके नज़दीक आप किस तरह से इसको बयान करेंगे कि 10 मुहर्रमुल हराम की इसका पैगाम क्या है? इस दिन पर अपने गम का, अपने दुख का, अपनी अक़ीदत के इजहार करने का मकसद क्या है? सैयदा शहद बानो वाला जाही साहिबा। डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू रमूज़ बेखुदी से शुरू की। अल्लामा इकबाल के 39 अशार्स हैं बैक टू बैक इस मौजू के ऊपर। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़ुबह अज़ीम अहमद पिसर, सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानिया इजमाल रा तफसील बूद। क्या कहने उस बाप के
اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، جو باپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ہے اس کا مینیفیسٹیشن ہے، اور بیٹا مانیہ ذبح عظیم ہے امام حسین علیہ السلام، اور سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی جو داستان ہے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے پیش کی گئی، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک اسکیچ ہے، اور اس کی تفصیل اگر حاصل کرنی ہے تو وہ اس باپ اور بیٹے یعنی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسلام پری اسلامک ہسٹری میں بھی چند مہینے بہت احترام کے تھے، جیسے رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ جی ہاں، حرمت کے نہیں، ذی الحج اور محرم بیک ٹو بیک ہیں۔ ذی الحج میں ایک قربانی ہوئی جو ایک نبی نے دوسرے نبی کے لیے پیش کی، لیکن یہ قربانی مٹیریلائز نہیں ہوئی۔ محرم میں ایک قربانی ہوئی جو فزیکلی مٹیریلائز ہوئی، جسے ایک نبی کے بیٹے نے انجام دیا۔ قرآن مجید میں سورہ والصفات میں 73 سے لے کر 111 تک مسلسل آیات ہیں جس میں اس عظیم قربانی کو بیان کیا گیا جو دشت کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کی نیابت میں تمام انبیاء کے بہاف پر دی۔ جناب ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اور جب چھری چلی تو جنت سے ایک دمبا آیا اور چھری نے اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ ارشاد ہوا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ یہ بہت بڑی ابتلاء اور آزمائش ہے کہ بیٹے کی گردن کو کاٹ دیا جائے، ہم نے اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا، ذبح عظیم کا اس کا فدیہ قرار دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور نیکسٹ جنریشن میں آنے والوں کے لیے اس کی وراثت اور ورثہ اسے قرار دی۔ اب جناب اسماعیل کی اولاد میں نیکسٹ جنریشن میں صرف ایک پیغمبر ہے جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بیٹوں آپ کی شہادت جو ہے اس کے لیے جناب شاہ ولی اللہ نے سر الشہادتین میں لکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی شہادت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ ایک چھپی ہوئی شہادت جو آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے دی چونکہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، اور جہری شہنی کھلی ہوئی شہادت جو آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے دی جو کربلا کے دشت پر انجام پائی۔ اب یہ شہادت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت جہری کھلی ہوئی شہادت، یہ در حقیقت پیغمبر کی شہادت ہے، اور یہ شہادت اس قربانی کا بدلہ ہے جو قربانی دیکھیے سورہ والصفات کی ساری آیت میں جناب نوح کے لیے کہا وترکنا علیہ فی الآخرین، یعنی آپ نے جو اسٹرگل کی اس کی جو قربانیاں آپ نے دی اس کا جو بدلہ ہے، اور جو آخر میں اس کا نتیجہ ہے وترکنا علیہ فی الآخرین، آخر آنے والے اس نتیجے کو برآمد کریں گے۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل کے لیے ہی کہا وترکنا علیہ فی الآخرین، جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے کہا وترکنا علیہما فی الآخرین، تم دونوں کی کوششوں کو ترکہ قرار دیا نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ تو نیکسٹ جنریشن میں امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کی نیابت کے اندر اس عظیم قربانی کو انجام دیا، اس قربانی کی مقام پر آئے جسے ذبح عظیم کہتے ہیں۔ بے شک آپ یہ دیکھیے کہ اس قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز سے کوئی ایک ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو بھوک کا ٹیسٹ ہو، کسی کو پیاس کا ٹیسٹ ہو، کسی کو بیماری کا ٹیسٹ ہو، کسی کو جان کے نقصان کا، کسی کو مال کے نقصان کا ٹیسٹ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام یہ ہے کہ ساری ٹیسٹ اکٹھے ایک وقت میں چند گھڑیوں میں چند گھنٹوں میں آپ کے لیے کلیکٹیو طریقے سے آپ کے سامنے آ گئے۔ بَلْنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی آپ نے بھوک کا امتحان دیا، خوف کا امتحان دیا، پیاس کا امتحان دیا، عزیزوں اور پیاروں کی اپنے بچوں کی قربانیوں کا امتحان دیا، حتیٰ کہ اپنی گردن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانا۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا کوئی شخصی بات نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے بہت مشہور رسالے لکھے، اور کنٹمپریری پیریڈ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بہت بڑی فلاسفر کی حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام شخصی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت دین ہے، وہ حقیقت دین جو ابراہیم اور اسماعیل سے شروع ہوئی اور تاریخ کے ادوار میں کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی، اور اسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام پر یہ عظیم ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟
تاکہ حقیقت دین، اور حقیقت دین کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت دین ایک ہی جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ دین کی کوئی جڑ، کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام کس چیز کو بچانے کے لیے نکلے؟ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے نکلے. دیکھیے تاریخ کا وہ موڑ جس پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایسا موڑ ہے جہاں پر امت مسلمہ کو فیصلہ کرنا ہے اور شریعت کا ایک باب رقم ہونا ہے. دیکھیے 2 باب شریعت کے رقم نہ ہو سکے تھے اس لیے کہ وہ معاملہ اور واقعہ درپیش نہیں ہوا تھا. پہلا باب شریعت کا یہ تھا کہ اگر مسلمانوں سے لڑائی ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں تو ساری لڑائیاں کفار سے ہوئی نا، تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں سے لڑیں، اور جب لڑیں تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے طے ہوں. تو وہ باب جناب علی مرتضیٰ نے جمل میں رقم کیا. دوسرا باب شریعت کا امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا، اور وہ باب یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا انان اقتدار جبر اور ظلم کے ہاتھوں میں چلا جائے، تسلط بل جبر کی حکومت ہو، یعنی طاقت کے ذریعے سے، ظلم اور عدوان کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے اگر مسلمانوں پر حکومت کوئی قائم کر لے، تو کیا اسے اولی الامر سمجھ کر اس کی اطاعت کرنی شروع کر دیں گے؟ لوگ خوفزدہ ہوئے، انہوں نے اطاعت کی یزید کی، اور اس نے جس طرح کی ان سے بیعت مانگی. دیکھیے اس نے بیعت اپنی غلامی پر مانگی اور انتہائی شرمناک الفاظ کے اندر اس نے اپنی بیعت لی، اور لوگوں نے بیعت کی اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے، خوفزدہ ہو گئے تھے. اتنا جبر اور تسلط اور ظلم کا عالم تھا. اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ واقعہ ہے، یہ معاملہ ہے کہ آپ شریعت کا باب رقم کریں یا آپ بھی اس جبر اور ظلم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں. آپ نے شریعت کا باب رقم کیا کہ اگر کوئی شخص ظلم اور عدوان اور جبر و تسلط کے ساتھ مسلمانوں کا حاکم بن جائے تو ہرگز بھی وہ اولی الامر نہیں بنتا، اور اس کی ہرگز بھی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ڈٹ کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے. سیدہ شہبانو صاحبہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے درد انگیز انداز میں آپ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کھول کے واضح کر رہی ہیں، اور بہت 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 اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے. خانم سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ، آپ کے نزدیک 10 محرم الحرام کے دن کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام آپ اسے کس طرح سمجھتے ہیں؟ حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جن کی پرواز تخیل شہپر جبریل کے ہم رکاب ہو کر 7 افلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر طائران معانی کو تہ دام کرتی ہے، وہ فلسفہ قربانی کربلا کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را ظاہر اندر کام ریخت. جب خلافت نے اپنا ناطہ قرآن سے توڑ لیا اور نافرمانی مرضی مولا رواج پانے لگی، وہ تمیز آقا و بندہ جو مٹا دی گئی تھی وہ پھر سے قائم ہونے لگی. تو خاص انصر جلوے خیر الامم، چون صحاب قبل باران در قدم. تو سرزمین حرم سے حسین ابن علی ایک رحمت کی گھٹا کی مانند اٹھے، اور کربلا پر آ کر وہ رحمت کی گھٹا برس گئی. وہ کہتے ہیں کہ مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بچین سامان سفر. بڑے ہی بہترین انداز میں حکیم امت نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بچین سامان سفر. جو اقتدار اور حکومت کی طلب میں نکلتا ہے وہ اپنے بچوں اور خواتین کو ہمراہ لے کر نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کوئی حسین کے سامان سفر پر نگاہ کرے کہ وہ کس انداز میں سرزمین حرم سے نکلے. تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جس طرح امام حسین کے اس قربانی، چونکہ واقعہ کربلا اپنی اثر انگیزی کے اعتبار سے تاریخ انسانیت کا ایک بے مثل و نظیر واقعہ ہے، جس کے ہزارہ پہلو ہیں، سینکڑوں ابعاد ہیں. اس میں جیسے ایک نان مسلم آتھر نے، ریسرچر نے کہا کہ میں نے ادیان آسمانی ہی کو صرف اسٹڈی نہیں کیا، بلکہ میں نے دنیا کے آدم سے لے کر اس دور تک جتنے حکمران ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیا. تو اس نے کہا کہ میں ورطۂ حیرت میں تھا کہ یہ حسین کون ہے، کیونکہ ایک اور آتھر ہے، وہ بھی عیسائی ہے، عرب زبان ہے. وہ لکھتا ہے لو کان الحسین منا
لدعون الناس بسم الحسین. کہتا ہے اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم پوری کائنات انسانیت کو حسین کے نام پر جمع کر سکتے تھے. حسین کے نام میں اور کردار میں اتنی زیادہ کشش ہے. کہتا ہے کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا. کہتا ہے کہ اسلام معجزہ اسلام کو لے کر پیغمبر گرامی اسلام ظہور پذیر ہوئے اور اس کو بقا اور حیات حسین ابن علی نے عطا کی. شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی، یہ میری 2010 کی تقریر ہے، چینل پر موجود ہے، جس میں میں نے یہ انالیسس پیش کیا تھا کہ ان کی کتاب ہے سر الشہادتین. بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے اور بڑی برجستہ اہل سنت برادران کی. یہ شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی انہوں نے لکھا ہے کہ خدا بند متعال نے پیغمبر خاتم کی کتاب فضائل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے انہیں یہ دو نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ سردار جوانان جنت کے مصداق عطا کیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خالق اکبر نے ہر نبی کو ایک کمال اور ایک خاصیت سے مختص کیا. تو جتنے کمالات تمام انبیاء اعظام الہی کی شخصیات میں موجود تھے، ان تمام کمالات کو ایک پیکر واحد میں یکجا کیا، جو کہ میرے نبی کی ذات والا صفات ہے. اور تقاضا بھی یہی ہے ان کی شخصیت کا، کیونکہ وہ 1,01,24,000 انبیاء کے سید و سردار ہیں. تو وہ تمام کمالات جو ایک ایک کمال ہر نبی کو ملا، وہ بدرجہ اتم اپنی کامل شکل میں پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت میں موجود ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ انبیاء شہید ہوئے، بعض زہر سے شہید ہوئے، بعض تلوار سے ہوئے، مگر پیغمبر گرامی اسلام کا شہید ہونا اسلام کی مصلحت میں نہ تھا، اس لیے کہ دورانیہ بہت مختصر تھا، انقلاب عالمی انقلاب تھا، اور جو ریولوشنری سیٹ اپ سرکار نے اس وقت قائم کیا تھا وہ نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جاتا اگر سرکار کو شہید کر دیا جاتا، اور مسلمانوں میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ جاتی. اس لیے خالق اکبر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ واقعہ اس طرح سے رونما ہو. اور خالق اکبر کے ہاں چونکہ کسی بات میں تعجیل نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، خدا اپنے کاموں کو اپنی حکمتوں کے تحت انجام دیتا ہے، لہٰذا وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قیامت میں جب انبیاء اعظام الہی آئیں تو کسی نبی کی کا کوئی فضیلت میرے پیغمبر میں وہ موجود نہ ہو. آخر الزمان نبی آخر الزمان چونکہ ان کا مقام بلند ہے، وہ تمام فضیلتیں ان میں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ کوئی نبی زہر سے شہید ہوا، کوئی تلوار سے شہید ہوا. تو خالق اکبر نے کتاب فضائل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ دو نواسے عطا کیے جو معصوم نواسے ہیں. ایک کو شہادت سری عطا کی جو بائی پوائزن تھی، زہر کے ساتھ تھی، اور ایک کو شہادت جہری عطا کی جو تلوار کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے فضائل ان شہزادوں کے حسنین شریفین کریمین کے بیان کیے ہیں. تو عرض یہ کر رہی تھی کہ وہ جو نان مسلم آتھر ہے اس نے کہا کہ امام حسین کی شخصیت کو جب میں نے دیکھا اور مطالعہ کیا تو میں ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا، اور میں نے سوچا کہ کردار کا اتنا بڑا معجزہ لوح عالم پہ کون رقم کر سکتا ہے. تو اس لیے میں حسین کے ذریعے ان کے والد تک پہنچا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے حکمرانوں کے حالات کا میں نے جائزہ لیا، من لدن آدم الی زماننا ھذا. تو پھر جب میں نے علی کے کردار کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے ادیان آسمانی پر عمل کرنے والے حکمران آئے اور جتنے دوسرے آئے، اگر دنیا انسانیت میں عدالت کا عدل کا سورج طلوع ہوا تو وہ 3.5 پونے 4 سال تھے جس میں علی ابن ابی طالب اقتدار میں آئے. تو کہتا ہے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نانا انکا لعلی خلق عظیم کے مصداق، باپ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حکرہ دان منزہ از دغل، اور ماں ہاتھ چکی پیس رہے ہیں لبھائے مبارک سے تسبیح خدا جاری ہے. دانا دانا ذکر الہی کے زمزموں پر مشتمل، عبادت میں ڈھلے ہوئے مشقت کے لمحات میں ماں کی عبادت، خلوص، ایثار کشی سے آمیختہ، یہ وہ غذا ہے جو کبھی سائل محتاج تک پہنچتی ہے تو سورہ دہر کے نزول کا موجب بنتی ہے.
بازوئے علی مرتضیٰ مشکل کشا میں جاتی ہے تو خیبر شکن بن کر نمودار ہوتی ہے، اور پھر سفر کربلا میں، راہ کربلا میں منزل شراف پر ظرف میر کاروان کربلا میں جاتی ہے تو کردار کا وہ معجزہ تخلیق کرتی ہے کہ منزل شراف پر اپنے دشمن کو پانی سے سیراب، دشمن کے لشکر کو پانی سے سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ سید الشہداء کا کردار۔ امام حسین کے کردار کے بہت سے پہلو ہیں۔ امام حسین کا یہ قیام، واقعہ کربلا، یہ مقاصد بعثت انبیاء کی محافظ ہے کربلا، چونکہ انبیاء اعظام الہی نے جو تعلیمات دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیے ان تعلیمات کو کامل کیا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے، اور وہ عقل کل ہادی سب الختم رسول، آقا نامدار، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے پہلے اس شہزادے کی ولادت پر آقا نے مسجد میں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، میدان میں، کیونکہ یہ حدیث تواتر سے بڑھی ہوئی ہے، اور تواتر سے متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مکتبہ فکر، کوئی اسکول آف تھاٹ انکار نہ کر سکے۔ تمام مکاتب فکر اسلامی نے یکساں صحت کے ساتھ بیان کیا اس حدیث کو کہ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نواسا نانا سے ہو سکتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یعنی دین الہی کی بقا وجود حسین سے مشروط ہے، مرتبط ہے، حسین کی ذات والا صفات سے۔ حسین ہیں تو اسلام ہے، حسین نہیں تو اسلام نہیں۔ آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے علماء نے اس پہ تبصرہ کیا کہ کتنا بلند مقام ہے حسین ابن علی کا اور ان کی قربانی کا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا قرآن کریم میں خالق کائنات نے جو بیان کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہیں جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور جب ابراہیم نے اس قربان گاہ عشق میں اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ان کے حلقوم پر وہ اطاعت الہی کی چھری کی دھار چلنے لگی تو بارگاہ حق سے خطاب آیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لیکن اس قربانی کو ہم روک دیتے ہیں اور وفدیناہ بذبح عظیم، اور کربلا کی قربانی پر جا کر یہ قربانی منتہی ہوئی اور اس کے اجمال کو تفصیل ملی اور وہ کامل شکل میں قربانی انجام پائی، اور پھر وہ ایسی قربانی ہے کہ طلوع صبح قیامت تک جس کو یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ کربلا کی قربانی کا اخلاص ہے، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا، در نوا یہ زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ کائنات میں، دنیا میں اگر کوئی درد ہے تو حسین کے نام میں درد ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اہل حق حریت آموز از حسین۔ حسین نے ایک باب کھول دیا، حسین نے ایک شاہراہ قائم کر دی، حسین نے ایک راستہ بنا دیا۔ طلوع صبح قیامت تک جتنے آزادی پسند افراد ہیں، جتنے حریت پسند افراد ہیں، جتنے آزاد منش ہیں، قومیں ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے حسین ابن علی نے ظالم اور طاغوتی، جو کہ آقا نے جس وقت بیعت طلب کی گئی تو آقا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ۔ امام حسین کے کلمات دیکھیے، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میری طرح کا کوئی شخص بھی جو نظریاتی ہے، جو دین محمد پر عمل کرنے والا ہے، جو سچا مسلمان ہے، جو پیغمبر کا کلمہ گو ہے، جو آداب اسلامی کو جانتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے لیے اہمیت کا قائل ہے، لا یبایع مثلہ، وہ یزید ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صرف یزید کی نہیں، یہاں امام حسین نے یزیدیت پر خط تنسیخ کھینچ دیا، اسی لیے امام حسین کی قربانی ابدی ہے، اس کو دوام ملا، اس لیے کہ اس یزید کے ساتھ جنگ نہیں تھی، امام حسین کی ان اقدار کے ساتھ جنگ تھی، امام حسین کی ان باطل نظریات، ان افکار باطلہ کے خلاف جنگ تھی۔ لہٰذا امام حسین نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یزید ایسے کی بیعت کوئی نیک انسان نہیں کر سکتا۔ رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، وہ شراب پیتا ہے، وہ قابل احترام لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتا ہے اور اس میں اخلاقی نقائص ہیں، اس لیے
یہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سلسلہ جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ ایسے نجس اور پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتا. ابھی جب وقت میں گنجائش ہوگی تو میں مزید آپ سے عرض کروں گی کہ خلافت کا سلسلہ بعد میں چلتا رہا. خلافت عثمانیہ آئی اور خلافتیں آئیں, خلافت رکی نہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس میں ایک امتیاز قائم کر دیا, اور وہ یہ تھا کہ یہ محکمہ الہی محکمہ ہے اور وہ طاغوتی ہے, وہ شیطان. جیسا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی بیان کیا, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, ان دو قوت از حیات آید پدید, زند حق از قوت شبیریست, باطل آخر داغ حسرت میریست. باطل اقتدار کے خواہشات میں فنا ہو جانے والوں کی زندگی کے محو ہوتے ہوئے نشانات کی داستان ہے, اور حسین وارث انبیاء ہے, حسین رحمان کا نمائندہ ہے. اور یہ شیطانی قوتیں ہیں, اور شیطانی اور رحمانی قوتوں میں ہر دور میں تصادم ہوتا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, ان دو قوت از حیات آیت پدید. موسوی اور حسینی اور یزیدی اور فرعونی, یہ دو قوتیں ہیں. یزید اور فرعون فرد نہیں, یہ قوتیں ہیں, یہ کردار ہیں. حسین فرد نہیں, حسینی کردار, حسینیت. لہٰذا قیامت تک کے لیے یزیدیت اور حسینیت کے درمیان, موسویت اور فرعونیت کے درمیان یہ جنگ و جدل جاری رہے گی. اور اس میں حصہ وہ افراد ڈالیں گے جو حریت پسند ہیں, جو آزاد منش ہیں, جو ادیان الہی پر عمل پیرا ہونے والے اور تعلیمات اسلام کو سمجھنے والے افراد ہیں. یہ معرکہ خیر و شر قیامت تک جاری رہے گا. بہت خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں. آپ تینوں شخصیات نے بہت خوبصورت بیانات دیے ہیں, اور اس دوران پروگرام کے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا. علامہ ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب, آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا آج کا مسلمان حسینیت کے اس فلسفے پہ عمل پیرا ہے؟ کیا ہم اس عظیم قربانی کا ایک عشر عشیر بھی اپنے اندر آج ہم رکھتے ہیں؟ اور کیا ایسی وجہ ہے کہ جتنا عظیم کردار, اس عظیم شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تین شخصیات نے بیان کر دیا, اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ بیان کرتے ہوں گے, ماضی میں رہے ہیں, مستقبل میں آئیں گے تا قیامت, لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ, فروئی معاملات پہ ایک دوسرے سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ واقعی میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقبال کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے. یہاں سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سوچ رہا ہے, اقبال کہاں سوچ رہے تھے, ان کی فکر کہاں بلند تھی. ایک دفعہ میں نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے سنا, وہ جانتے ہیں چیئرمین ہیں مجلس وحدت مسلمین کے. اس نے مجھے کہا کہ آپ دنیا کے کسی بھی مفکر کے بارے سوچیں, اقبال اس مفکر سے پہلے وہاں پہنچا ہوتا ہے. اب مثلا میری بہن نے شعر پڑھا, اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در, یہ نقطہ ہم سن لیتے ہیں اور آسانی سے گزر جاتے ہیں, لیکن اقبال کی فکر واقعاً عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام علی جو ہے, جو کہ آپ کے والد ہیں, امام حسین کے والد ہیں, کہتے ہیں آپ با کا نقطہ ہیں. اچھا, ہمارے ایک مفسر گزرے ہیں, عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں, اس کا نام ہے آلوسی. اس نے ایک تفسیر لکھی ہے, 32 جلدوں پر مشتمل ہے, روح المعانی کے نام سے. وہ کہتے ہیں, میں نے خود بھی یہ جملہ کئی بار سنا کہ بھئی امام علی جو ہے وہ با کے نیچے نقطہ ہے. مجھے خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی کیا مراد ہے اس سے. اس نے ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں, یہ نقطہ سننے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نکات کا کام کیا ہوتا ہے. آپ سوچیں, اگر آپ کے سامنے حرف لکھے ہوں لیکن ان کے نیچے نقطے نہ ہوں تو ہم نہیں جان سکتے. ہم کیسے جانتے ہیں کہ با ہے جب ہم اس کے نیچے ایک نقطہ دیکھتے ہیں؟ کیسے جانتے ہیں تا ہے جب اس کے اوپر 2 نقطے ہوں؟ ہم کیسے جانتے ہیں یہ پا ہے جب 3 نقطے ہوں؟ جیم اور ہے کے درمیان بھی فرق کیا چیز کرتی ہے؟ نقطہ. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جیسے نکات حروف کے درمیان تمیز کا کام انجام دیتے ہیں, اسی طرح سے امام علی علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ میں با کا نقطہ ہوں. تو جب اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در, حسین کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس کا باپ حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے. اور اقبال نے گویا کہ رسول خدا کے اس حدیث کی شرح بیان کی ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر صرف ایک نقطہ آخر میں کہ, اور پھر یہ کہا کہ پروردگار حق کو وہاں لے جا جہاں علی جاتے ہیں.
اس حدیث کی شرح کی ہے اقبال نے اس ایک مصرے میں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بیدار. وقت چونکہ پروگرام کا بہت کم رہ گیا ہے، سیدہ شہربانو صاحبہ، یہی سوال جو میں نے علامہ ڈاکٹر اشفاق صاحب سے کیا تھا، اس کا جواب آپ سے چاہوں گی میں. دیکھو بیٹے، آپ نے بہت اچھی طرح اس چھوٹی سی محفل کو چلایا. میں ایک بات یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب میں نے گفتگو کی ابتدا کی تھی تو ایک بات بتائی تھی کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، لیکن وہ قربانی میٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. وہ میٹیریلائز کیوں نہیں ہوئی تھی، اس لیے بہت بڑا اہم سوال ہے. اس لیے کہ اس وقت اس قربانی دینے کی پری ریکوزٹس موجود نہیں تھے. کوئی حکومت الہیہ نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کچھ لوگ نہیں تھے، کوئی سوسائٹی نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اس قربانی کو میٹیریلائز کیا گیا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا جو منشور ہے اور جو آپ کی کتاب ہے اور جو آپ کا لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسے قیامت تک کے لیے چلنا ہے. تو حکومت الہیہ کا نظام کے خطوط کو مرتب کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اس صبح عظیم کی عظیم قربانی کو انجام دیا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے اور طیبہ محترمہ نے، اور وہ غلطی سے شاہ ولی اللہ میرے منہ سے نکلا، شکریہ تصحیح کرنے کا. محدث دہلوی کی وہ سر شہادتین ہے. دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب شناخت کرایا تو کہا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی. اور آپ کی مشہور و معروف حدیث ہے جو صحیح حدیث اور حدیث حسن ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور ایک میری اطرت ہے، میری اولاد ہے. تو بات یہ ہے کہ 50 سال کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے، آپ کی رحلت کے اتنا بڑا ثانیہ اور حادثہ ہو گیا. دیکھیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 247 اور 248 آیات کے اندر تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے. تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل لیے پھرتے تھے، جو ان کے لیے فلاح اور ان کے لیے کامیابی کی ضمانت تھی، اس تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، ان کے کپڑے تھے، ان کے لباس تھے، الواح موسیٰ کی تختیاں تھیں، ان کا عصا تھا، اور بعض یہ روایتیں کہتی ہیں ان کے جوتے تھے. تحملہ الملائکۃ، اور ملائکہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے. تو آل موسیٰ اور آل ہارون کی یہ توقیر ہو، اور بنی اسرائیل ان کے تبرکات، جو ان کے استعمال کی چیزیں، انہیں کندھوں پر فرشتے لیے پھریں اور انہیں آگے آگے رکھ کر اپنی فلاح کا سامان ڈھونڈیں. تو ہم مسلمانوں پر کیا مصیبت آ گئی کہ ہم نے آل محمد جو پیغمبر کا گوشت اور خون تھے، ارے پیغمبر کا لباس نہیں، پیغمبر کا عصا نہیں، پیغمبر کا جوتے نہیں، بلکہ وہ پیغمبر کا گوشت اور خون تھے. حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور جس وقت آپ وہ قافلہ مباہلے کا لے کر چلے تھے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے، تو آپ نے اس قافلے کو، جس میں جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا انہم منی ونا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی کا پرسونا ہے. مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت قلیل ہے. آپ کی باتیں بہت خوبصورت، بہت جاندار اور بہت دل کو چھو لینے والی ہیں، لیکن میں آخری چند لمحات خانم سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ کے حوالے یہی سوال آپ کو یاد ہوگا کہ آج کا مسلمان امام حسین کی اس قربانی پر الزخم اشلرزان ہنوز تازه از تکبیر او ایمان ہنوز. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ حسین کے زخم بدن سے ہماری زندگی کے تار آج بھی لرز رہے ہیں. تھار ما از زخم اشلرزان ہنوز تازه از تکبیر او ایمان ہنوز. اور امام حسین کی کربلا میں صدائے تکبیر، بلند ہونے والی صدائے تکبیر کی بازگشت آج بھی مسلمان کی سماعتوں پر دستک دے رہی ہے. ہر کوئی بقدر ظرف اس سے استفادہ کرتا ہے. کربلا میں اثر باغ جنا آج بھی ہے، بوئے انفاس مسیحا نفساں آج بھی ہے، حسن رنگینی خونی کفنا آج بھی ہے، صبح عاشور کی گل بانگ ازاں آج بھی ہے. ایک پراسرار خاموشی ہے پرافشاں اب تک، صبح کے دوش پہ ہے شام غریباں اب تک. اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمین بھنتی ہے، سوزن خاک شراروں کی ردا بنتی ہے. زندگی سیرت شبیر پہ سر دھنتی ہے، رنگ رخسارہ تاریخ نکھر جاتا ہے، رنگ رخسارہ تاریخ نکھر جاتا ہے. لب پہ جب نام حسین ابن علی آتا ہے. بہت خوبصورت بات، اور اس پر اختتام کریں گے آج کے پروگرام کا، اور اس آخری دعا سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب مسلمان قربان، ہماری جان و مال قربان، کسی کی حرمت پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. امید ہے کہ اس مختصر سے پروگرام کے ذریعے آپ تک 10 محرم الحرام کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچ گا. ایک جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک عاجزانہ انکساری کے ساتھ کوشش کریں گے، کوشش کی، باقی رب تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں. اللہ حافظ.